बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविलियन और अस्करी क़यादत की बैठक में अहम फैसले। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुए इजलास में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशत गर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ बनाने की हिदायत दी गई हैं। फैसला हुआ कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। मुल्क की सलामती और हमआहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची में 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस आज 17 रोज़ के बाद पेशावर के लिए रवाना कर दी गई है। जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। कोयटा से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से बातचीत में जमाल शाह काकड़ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने कराची के लिए बोलान मील को रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने का ऐलान किया। डीसी रेलवे का कहना था कि ट्रेन और मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरों ने ट्रेन सर्विस की बहाली को खुशाइन करार दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि ये सर्विस बहाल हो गई है, लेकिन हम जो मुसाफिर हम चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसको बेटर से बेटर किया जाए। जा रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी खैर करेगा, इंशाल्लाह मसला नहीं है, जाएंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि ईद अपना मना रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, खानेवाल से टोबा टेक सिंह जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया, ट्रेन चल गई है, बहुत सहूलत हो गई, बच्चों के साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा था, इतनी मखलूक का नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक हिफाजत से अपनी मंजिल पे पहुँचाए। बहुत खुशी हो रही है, हमारा ये मसला हल हो गया है। जो भी परेशानी थी अल्लाह की खैर खैरियत से दोबारा शुरू हो गई ट्रेन। हम मुल्तान जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। IMF ने पाकिस्तान को $1.3 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत हुई, जो दोनों कामयाब रहीं। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को होगा। कामयाब जायज़ा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर कमी का इत्तलाक करने की दरख्वास्त की गई है। कमी का इत्तलाक अप्रैल ता जून 2025 के लिए करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी हुकूमत इस अरसे के लिए ₹1.71 फी यूनिट सब्सिडी फराहम करेगी। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली शेर डकैती और ज़्यादती केस में नामजद है। 3 रोज़ कबल डाकुओं ने मोटरवे के करीब मियाँ बीवी को रोका था। शौहर को रस्सियों से बांधकर खातून से 3 मुलजिमान ने मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती की और बाद में मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून की मेडिकल रिपोर्ट आने पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश। 2 दीगर मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा है कि दिल खराश वाक़े के जिम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाई जाए। ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात क़तन काबिल कबूल नहीं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं फैसलाबाद। पुलिस हुक्काम वाक़े से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो वहाँ पर रेप किया बारी बारी, तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है। तो ज़ाहिर है इसमें सारी जो है वो वहाँ पर लीगल जो हमारी ज़रूरियात हैं, PFS से टीम बुलाई गई, सारे शवाहिद इकट्ठे किए गए, इंटरोगेशन की गई, विक्टिम का मेडिकल करवाया गया और प्रोसेस करने के बाद जो है वो तफ्तीश मुकदमा जो मेरिट पे की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका है। जो बकाया 2 मुलज़िम रहते हैं उनके लिए हमारी गिरफ़्तारी टीमें जो हैं वो मसरूफ़ हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द उनको भी पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा सर, ये बताएं, उनके पीछे जाएंगे और ये तमाम कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम और बलूचिस्तान में बसने वाले बलूच, पश्तून, हज़ारा सबकी हिमायत से की जाएंगी और इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हुकूमत बलूचिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतों को बरवरकार लाते हुए इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। आपको याद है कि कल जो वाक़या हुआ उसमें डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन, जो बलूचिस्तान का वाहिद प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट था, उनको शहीद किया गया। तो ये दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मज़हब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, CPEC को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज करवा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने साथी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने साथी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस में रमज़ान शरीफ के महीने में आप लोगों ने तकलीफ़ की यहाँ पर आए। जिस तरह मेरे दोस्त, मेरे भाई ने बातें की, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। अलबत्ता ये मजम्मत करना दहशतगर्दी के वाक़यात की, ये मैं ज़रूरी समझूँगा। ख़ासकर जो कल का वाक़या था उसमें हमारे 3 जो है असासे शहीद हुए और 22 के करीब जो है जवान या मुख्तलिफ जो तिब्के फ़िगर के लोग थे ज़ख्मी हो गए बेगुनाह। तो इस तरह बेगुनाह जो वाक़यात, अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ वाक़यात में, उसकी तो मैं भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ। साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का लहर है, चूँकि एक रिवायती अंदाज से मामला नहीं चल रहे हैं, एक गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। उसमें इंटेलिजेंस का इनपुट, उसमें आवाम का कंसेंसस और पब्लिक का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी वाक़या, जब कोई मामला हो जाता है, अमेरिका जैसे स्टेट में भी कई वाक़यात दहशतगर्दी के हो चुके होते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट या मदद उनको मिलती है वो वहाँ के सिटीज़न्स की तरफ से, वहाँ के शहरी, वहाँ के लोगों की तरफ से होती है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम शहरी इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान की तमाम आवाम, पाकिस्तान की तमाम आवाम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेशर होगी जिसका नुकसान बराह रास्त आवाम को हो रहा है। सिर्फ हुकूमत जो है ये काम नहीं कर सकेगी जब तक आवाम उसके पीछे, उसकी सपोर्ट पे ना खड़ी हो। तो हमें उम्मीद है कि इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाम भी जो है अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होगी। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान की इशूज़ की, चूँकि ज़ाहिरी हर फोरम पर बलूचिस्तान के मामलात को उठाया जाता है कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस है, बलूचिस्तान में करप्शन है जो फ्यूल करती है इस टेररिज्म को, बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं या बलूचिस्तान में इंतकामी सियासत है वो फ्यूल करती है इस मूवमेंट को जो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की चल रही है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता, बेशक ये बातें हैं। हमारी हुकूमत भी ये बात समझती कि ये महरूमियाँ और ये करप्शन, ये बैड गवर्नेंस बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू, लेकिन आज का नहीं, ये कई दहाइयों से रहा है। ये सिर्फ आज की हुकूमत के वक्त में नहीं, ये कई दहाइयों से ये रहा है, जिसको ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इस बात पर डिटरमिन है कि इसको बेहतर कर सके और गुड गवर्नेंस की तरफ जाया जा सके और करप्शन की रोकथाम की जा सके और बलूचिस्तान को एक बेहतर सिमत की तरफ ले जा सके। तो आपने लास्ट टाइम बजट में और इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाला बजट होगा उसमें आपको नज़र आएगा कि एक कोशिश की जा रही है कि डायरेक्टली आवाम को रिलीफ दिया जाए, मगर जैसी उस रिलीफ की तरफ कोशिश की जाती है इस तरह के हालात जो है वो फिर शुरू हो जाते हैं दहशतगर्दी के। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इन चीज़ों को हमने समझना होगा, देखना होगा कि जब भी मुल्क एक सही सिमत की तरफ गामजन होती है तो उस वक्त इस तरह के वाक़यात होना शुरू होते हैं। ये भी हमारी ख्वाहिश है, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वायलेंस के थ्रू या जो है जंग
یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے. کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے. تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں, اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی. اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلیں, وہ آ کے مذاکرات کریں. تھینک یو ویری مچ. معزز صحافی دوستوں, دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے. ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں. بینگ اپ چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس, ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا. گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات, چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں, اس کے لیے 3 امپورٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے, جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو, جن میں اپوزیشن گورنمنٹ سے شامل تھیں, لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا, چونکہ کچھ ایسی حساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا. تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران, موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے. اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا, حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے. حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. اور صوبائی حکومت, موجودہ جو صوبائی حکومت ہے, کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں, وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے. ان واقعات کے بعد جن جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں, کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں, ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی. بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی. اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائلاگ کے لیے لے کر آئیں. اس وقت اس پریس کانفرنس کا مقصد واضح ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے, بلوچستان کی صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجابی یا کسی اور قومیت سے تعلق نہیں رکھتے. جس بھی معصوم شہری کو, چاہے وہ مسافر کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی ادارے کے سیکیورٹی اہلکار کی صورت میں ہو, وہ ایک شہری کا قتل ہے اور اس شہری کے قتل کے خلاف جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی. کوئی سوال آپ لوگوں کا اس سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح واقعات دیکھ رہے ہیں ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بات کر لیتے ہیں, ہمارے شاید یہ بیانیہ ہو کہ بیرون ملک کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے کو پر الزام قرار دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ہماری سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے عوام کو, لوگوں کو تعاقب دینے؟ عبداللہ, آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے سیدھا سیدھا ناکامی کی بات کی ہے. ناکامی بہت بڑا لفظ ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں, ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے, لیکن 10 میں سے 7 ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں یہی سیکیورٹی ادارے ناکام بناتے ہیں. اور جس الزام کی آپ نے بات کی, سفیشینٹ ایویڈنس پروونشل گورنمنٹ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. منسٹری آف فارن افیئرس کے لیول پہ پرائم منسٹر گیلانی ایک مرتبہ شرم الشیخ میں اس کو ہندوستان کی حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے فورم پہ اور جن جن فورمز پہ ضرورت ہے ان تمام سفیشینٹ ایویڈنسز کو رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی کو ثبوت کی ضرورت ہے تو کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سے بڑا کوئی اور ثبوت آپ کو کیا درکار ہے؟ سر, میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 10 واقعات ہوتے ہیں تو ان میں سے 7 کو یہی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے ناکام بناتے ہیں. سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا مذاکرات کے لیے, ٹھیک ہے, مذاکرات کے آپ لوگ بتاتے تو ہیں, لیکن جو آپ لوگ عمل ہے, جو اقدامات ہیں, وہ رکھتے نہیں کہ آپ لوگ کسی سے سیریس ہے مذاکرات کے. سیاسی جماعتوں سے بھی جو ہے آپ لوگ کا جو رویہ ہے, آج لانگ مارچ ہے اسلام نگر کی جانب سے, پی اے پی کی جانب سے, اس کی تمام جماعتوں نے جو حمایت کی ہے. جو آپ لوگ کے اسمبلی میں موجود جماعتیں انہوں نے بھی حمایت کی ہے, لیکن اس کا راستہ روکنے کی جو ہے تمام کوشش کی جا رہی ہے. موبائل نیٹ ورک بھی بند کر دیا گیا, جس سے لانگ مارچ کو چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیگر جو لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ سیاسی ماحول کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں؟ ان کو چلنے کی بجائے آپ لوگ سیاسی ماحول پیدا کریں, مذاکرات کو جو ہے.
آپ نے عصمت پورا تبصرہ کیا ہے، سوال نہیں کیا، لیکن میں آپ سے اگر ایک سادہ سا سوال پوچھوں کہ کل رات سے اب تک روکنے کی کوشش کا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہے؟ موبائل نیٹ ورک کی بند، سر آپ نے ایک سوال کیا ہے مجھے، موبائل نیٹ ورک بند ہونے کی بات، موبائل نیٹ ورک اس لیے بند کیا گیا، یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ کوئٹہ میں ایک سیریس تھریٹ گزشتہ ایک ہفتے سے موجود تھا. ایک گزشتہ روز واقعہ پیش آ چکا ہے جہاں پر ہم نے ڈاکٹر مہر اللہ ترین، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا اونلی آنکالوجسٹ، کینسر کا ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک ایکسپرٹ صوبے میں اویلیبل تھا، اور اس کو کل یہ دہشت گردی جو ہے نگل چکی ہے. کل اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ ہیومن ریسورس کہاں سے لائیں گے؟ یہ بتائیں گے جس طرح سے کل تک دہشت گردی کے کچھ واقعات ہو گئے، آئندہ کے لیے کیا موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے. اس سے پہلے ماضی میں جو بھی حکومتیں یہاں پر رہیں، معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات کو اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے، تو جس کے نتیجے میں یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے متعلق کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں تھی کہ کسی بھی صورتحال میں حکومت کی حکمت عملی یا جوابی حکمت عملی کیا ہوگی. پہلی مرتبہ اسے بنایا گیا، اکتوبر سے اس پر امپلیمنٹیشن شروع کی گئی، اور لازمی سی بات ہے جس صوبے میں 2 دہائیوں تک ان تمام باتوں پہ کام نہ ہوا ہو، اب کام شروع ہوا ہو، تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ہم سمجھیں 2 دہائیوں کے مسائل حل کریں گے تو ممکن نہیں ہے. شیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کو غیر معمولی یا غیر روایتی حالات کا سامنا ہے، جس سے نہ صرف حکومت کے ریاستی ادارے بلکہ عوام سے ذرا صبر کرتے ہیں. تو ان غیر روایتی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا پھر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جرگہ سسٹم جو پہلے سے صوبے میں موجود تھا، جس سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. حکومت اس بات پہ غور کیوں نہیں کر رہی ہے کہ صوبے کے جو قبائلی جمع ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک ایسے گرینڈ جرگہ طلب کریں جہاں پہ یہ معاملات اٹھائے اور ایک متفقہ ایک رحمت طے کریں مسائل کیا. دیکھیں یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جرگے کے لیے اسمبلی سے بڑا فورم کوئی اور نہیں ہے. جیسے میرے بھائی شاہد نت صاحب نے بتایا کہ وہاں پر ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی ہے، تمام جو ہے میرے خیال سے تقریباً پارٹیوں کے ممبران جو ہے اسمبلی میں موجود ہیں، ان کے سامنے وہ بریفنگ و حقائق سامنے رکھے گئے جس میں بلوچستان کو یہ حالات درپیش ہیں. تو اس کو بعض دوستوں نے اکنالج کیا، مانا ہے. سی ایم صاحب کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دوست جو ہے انڈور کچھ اور بات کرتے ہیں، آؤٹ ڈور کچھ اور بات کرتے ہیں، مگر حقائق سب کے سامنے رکھے گئے. اب یہاں پہ فرض بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے قبائل بے شک بلوچستان کا ایک قبائلی نظام ہے، لیکن یہ قبائلی کوئی جنگ تو بلوچستان میں نہیں چل رہی کہ جس پر ہم قبائل پر مشتمل ایک میڈ جرگہ بنا کے کسی کے پاس بھیج دیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبائلی طور پر حل ہو سکتا ہے تو ہم آج ہی بیٹھ کے قبائل کی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دے کر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک غیر روایتی انداز میں اس میں صرف ایک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں، اس پہ انٹرنیشنل کئی ایسے فورسز انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، لیکن سب سے بڑا فورم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یہاں پر آئے، تشریف لائے، ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، بلوچستان کے حقوق کے محرومیوں کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے وفاقی وزراء کا ایک وفد بھیجا جنہوں نے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے ہماری صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنا بلوچستان کو کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں بلوچستان کے جو حل کرنے ہیں، اور ان کے اوپر ایکشن بھی شروع کر دیا ٹائم لائن کے ساتھ. چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو اس وقت ہر بات پر ایک ٹائم فریم مانگ رہے تھے کہ ہمارا یہ ایشو کس حد تک حل ہوگا. تو انشاءاللہ اسی طرح بات چیت سے بہتری آئے گی. اور بلوچستان میں ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ یہی بلوچستان کے اصل اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. پاکستان کی جو دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست بات ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں. اگر آپ توقع رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں جنہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے، تو میرے خیال سے وہ بات پھر کبھی نہیں بنے گی، بھٹک جائے گی. آپ نے پریس کانفرنس میں کرپشن اور بیڈ گورننس کا سارا ملبہ پچھلی گورنمنٹ میں بڑھا، پچھلی گورنمنٹ میں آپ بھی تھے، لوگ صاحب بھی تھے. تو کیا جو بندہ یہ نہیں سمجھتا والنٹریلی اگر آپ کہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہے اور گلٹی ہے وہ مستعفی ہو جائے، جان چھڑائے تاکہ کرپشن اور بیڈ گورننس کا خاتمہ ہو؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ میں نے صرف پچھلی حکومت کا نہیں، میں اس کا کئی حکومتوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے. تو اس پر ایک ول چاہیے، کوئی بھی حکومت ایک ول چاہیے. اس پہ شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ جو ریفارمز
بہتری اب کب آتی ہے؟ پوری 100% کرپشن دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بھی جا کر 100% نہیں روک سکتے، مگر اس کے بعد کرپٹ پریکٹس کے بعد اب کون سے انیشیٹو لیتے ہیں، دیٹس میٹر، وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ظاہر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ جو حکومت ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے مختلف سیکٹر میں، اس میں یہ خاص طور پر کرپشن کا جو ہے عنصر شامل ہے کہ اس کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، کوئی بھی شخص والنٹریلی کرپشن کر کے خود چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کو دباؤ میں ڈال کر اس کو جو ہے بیہائنڈ دی بائر کر کے اس سے نکالا جا سکتا ہے۔ مجیب ایک پوائنٹ آپ نے احتساب کا سوال کیا، اس صوبے میں جو کرپشن کے ایشوز رہے ہیں ان سے نہ موجودہ صوبائی حکومت نے انکار کیا ہے نہ منہ پھیرا ہے، اسی لیے پہلی مرتبہ صوبے میں اینٹی کرپشن کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے۔ گو کہ ایک پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک چیز آپ نے اگر گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں کی ہی نہیں ہے اور چند مہینے پہلے کا کام شروع کیا ہے تو اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اینٹی کرپشن کی پرفارمنس آپ کے سامنے، محدود وسائل میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کی ابتدا جس طرح کی ہے، وہ کم از کم اگر کوئی بینچ مارک حاصل نہیں کر لیں گے لیکن کسی بہتر سمت کا تعین ضرور کر لیں گے۔ کوئی اور سوال؟ دہشت گردی کے واقعات میں قومی املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح ٹی بلوچ کی مشرقی کی کوئٹہ کنات قومی شرح دور ہے، اس حوالے سے عوام مشکلات کا شکار ہو۔ سلام، دیکھیں یہی وہ بات ہے جو ڈاکٹر مہر اللہ ترین کا قتل ہو یا کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی کی مشینری کو نقصان پہنچانا ہو، اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو، عام لوگوں کو نشانہ بنانے والے، ان ترقیاتی اسکیموں کے کام کو روکنے والے بلوچستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر بار بار وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے۔ اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آرگیومنٹ، کوئی بھی بات بغیر کسی دلیل کے کر رہے ہیں۔ تو آج ہم 12 بلوچستان کی عوام کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کا بینیفیشری کون ہے۔ کیا ایک عام آدمی ساری صورتحال کا بینیفیشری ہے، یا جس طرح میرے دوستوں نے ذکر کیا کہ باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں یا ہاسٹائل ایجنسیز بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تھینک یو۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر بلوچستان کے صوبائی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کو غیر روایتی انداز میں نمٹا جائے گا۔ اپوزیشن کو بھی پیغام دیا ہے کہ وہ بھی مذاکرات کرنا چاہیں تو ان کو مینڈیٹ حاصل ہے۔ ساتھ ہی گورننس کے بحران کو بھی انہوں نے ایلیبوریٹ کیا اور کہا کہ حکومت اعتراف کرتی ہے، ایسے میں وفاقی حکومت اور دوسری صوبائی حکومتوں کا کردار بھی ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے، ظہیر بلیدی کا یہ کہنا تھا۔ ٹرین حملے میں مسافروں کو یرغمال بنا کر قتل کیا گیا، مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنا گھناؤنا عمل ہے، دہشت گرد معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ شعیب نوشیروانی نے یہ کہا۔ کل دھماکے میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر مہر اللہ بھی شہید ہوئے۔ یہ دہشت گردی انتشار پھیلانے اور سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ شاہد رند بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی قوت بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں کہ انہیں ڈائلاگ کی ٹیبل پر لایا جائے۔ شناخت کی بنیاد پر قتل کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، ترجمان بلوچستان حکومت کی جانب سے کہا گیا۔ شعیب نوشیروانی نے کہا کہ بلوچستان میں غیر روایتی انداز میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں ملوث ہیں۔ وفاقی وزراء کے سامنے ہم نے بلوچستان کے مسائل بھی رکھے ہیں۔ ظہور بلیدی نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ٹرین حملے میں مسافروں کو یرغمال بنا کر قتل کیا گیا، مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنا گھناؤنا عمل ہے، دہشت گرد معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ شعیب نوشیروانی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی مشترکہ نیوز کانفرنس جاری تھی اور ظہور بلیدی کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ ٹرین حملے میں مسافروں کو یرغمال بنا کر قتل کیا گیا، جبکہ شعیب نوشیروانی نے بھی کہا کہ بلوچستان میں غیر روایتی انداز میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں ملوث پائی جاتی ہیں۔ شناخت کی بنیاد پر قتل کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی مشترکہ نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر راشد ولی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پریس کانفرنس یقیناً آپ نے سنی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کو غیر روایتی انداز میں نمٹا جائے گا، ایسا پریس کانفرنس میں کہا گیا۔ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان میں غیر روایتی طریقوں سے دہشت گردی سے نمٹا جائے، اور کیا غیر روایتی طریقوں کو آزمایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ ظہور بلیدی صاحب اور دیگر جو منسٹرز ہیں، ان کی جو کانفرنس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ
جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کی جو اس دہشت گردی کے بارے میں جو رویہ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا کلیئرٹی کے ساتھ، تو اس سے زیادہ کلیئرٹی سے تو اور چیز واضح ہو نہیں سکتی. جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ وہ عوامل ہیں جن کا کسی قسم کے حقوق، کسی قسم کے ہیومن سیکیورٹی اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک انسیڈیوس آئیڈیالوجی ہے جو کہ سیپریٹزم میں بلیو کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا اور غیر روایتی طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے ایک اسٹیٹ ملٹی پرونگ ملٹی ویکٹر حکمت عملی کے ذریعے ان کو ٹیکل کرتی ہے، جس میں ان کے وہ جو ذرائع ہیں جو ان کو ایکو سسٹم سپورٹ کر رہا ہے اس کی طرف جانا، ان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کی طرف دیکھنا، ان کے جو معاونت کار ہیں جو کہ ایجوکیشنل سپیسز میں جو دیگر انسٹیٹیوشنز میں امبیڈڈ ہیں ان کو بے نقاب کرنا، اور ان کے جو ملیٹنٹس اس وقت جو وائلنس سے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ اسی لینگویج میں بات کرنا، یہ سارا غیر روایتی ایک اسٹریٹجی کا تاروپود ہوتا ہے، جس کے ارد گرد جو اب نئی جو حکمت عملی ہے جس میں اسٹیٹ کو اب ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے لانا ہوگا، کیونکہ اگر سافٹ اسٹیٹ والا رویہ اپنایا جائے تو پھر ایسے جو عناصر ہیں ان کو مزید پنپنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ایسی اسٹرینتھ گین کر دیتے ہیں جو ڈسپرپورشنیٹ ہوتی ہے ان کی ایکچوئل کیپیسٹی سے. تو یہ اگر بلوچستان کے جو منتخب نمائندے ہیں، جو وزراء ہیں، ان کی طرف سے یہ اچھا ایک سولیڈیرٹی کا اظہار بھی ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اور ان کے عزم کا بھی یہ اظہار ہے کہ بلوچستان کو اب ان ملیٹنٹس کے نرغے میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس کے نبردہ آزما ہونے کے لیے یہ ہول آف دا سوسائٹی اپروچ جس کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں بلوچستان کا چونکہ کلیدی کردار ہوگا تو پوری بلوچ سوسائٹی کو. ٹھیک ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.